नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरी। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम माशरे में जो बिगाड़ की वजूहात हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे पास मेहमान हैं जी राना तस्वीर अहमद साहब, ये तहरीक सुबह मुल्तान के चेयरमैन भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, दानिश्वर हैं, सियासी समाजी शख्सियत भी हैं। बहुत बड़ा रोल है इनका, समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं सज्जाद जहानिया साहब। ये लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने इनका इंट्रोडक्शन कराया था। ये लाइक माई टीचर और बड़े अरसे से मुझे पॉलिश कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, मेरी इस्लाह कर रही हैं। डायरेक्टर हैं पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, कॉलम निगार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, मौसीकी से बहुत ज़्यादा लगाव है, सदाती अवार्ड याफ्ता कॉलम निगार भी हैं। मैं जाने साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपका शुक्रिया जी सी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माशरती बिगाड़ जो है, अगर हम निकलते हैं घर से सुबह तो मोहल्ले से गुजरते हुए, शहर से, रोड से गुजरते हुए, ऑफिस तक जाते हुए, हमें कोई चीज़ भी ठीक नज़र नहीं आ रही होती। हर जगह लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे को हम लेग पुलिंग में लगे हुए होते हैं, एक दूसरे को धोखे देने में लगे हुए होते हैं। तो ये एक बड़ी पिक्चर है जो माशरती बिगाड़ का मूजब बनती है। तो इसको अगर हम स्प्लिट कर दें, अलग-अलग कर दें, तो इसमें कोई चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती हैं कि जी हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इसको हम ठीक कर दें, तो फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, इसको कोई विंडोज हम बना सकते हैं माशरती बिगाड़ की? सबसे पहले तो मैं आपका और सी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने अहम मौजू के ऊपर आपने आज की डिस्कशन रखी है। जो हमारे महज़ब मुआशरा, जो सिविलाइज मुआशरा जो आज तक इस नहज तक पहुंचा है, मुख्तलिफ अदवार से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा है। गुज़िश्ता 3-4 सदियों से हम कह सकते हैं कि किसी हद तक हम एक मुआशरे की सिमत में रवां दवां हैं। मुकम्मल महज़ब मुआशरे की तरफ बेशक अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन मुआशरे की तश्कील में हम लोगों ने जो खातिर खा हो सकता है अपना वो किरदार अदा किया। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे आपके मुआशरे की तश्कील के लिए वक़ूफ़ पज़ीर भी हुआ और इसके मुख्तलिफ डेफिनेशंस देता है। हमारे मुआशरे को जो सबसे बड़ा और मजबूत इदारा है वो ख़ानदान है। एक ऐसा इदारा कि जो पूरी सोसाइटी के अंदर मरकज़ी हैसियत रखता है। वहीं से आपकी तरबियत का आगाज़ होता है और वहीं से आप तमाम मामलात को आगे लेके चलते हैं। मेरे नज़दीक अगर हम एक दो लाइन में देखें कि माशरती बिगाड़ की बुनियादी वजह क्या बन रही है, तो मेरी समझ के मुताबिक हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं और हम अपनी वैल्यूज़ और इक़दार को भूल चुके हैं, जिसकी वजह बुनियादी तौर पर माशरे में बिगाड़ का सबब बनती। और जहाँ तक इक़दार के हवाले से है, वो हर माशरे में अब जनूबी एशिया का और है, मुकम्मल एशिया का और है, फिर बर्रे सगीर के इक़दार अलग हैं, यूरोप की अलग हैं। लेकिन हम जिस खित्ते में, जिस जगह, जिस माशरे, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मोहल्ले, जिस कम्यूनिटी और फिर कम्यूनिटी से बढ़ के जब सोसाइटी में हम शामिल होते हैं, तो उन तमाम इदारों की अपनी अपनी इक़दार हैं। उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बहुत से हैं, जैसे मज़हब भी किसी हद तक, और फिर इलाकाई और रीजनल बहुत सी तरतीब ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम एक माशरे की सूरत में इकट्ठे रह पाते हैं। राना साहब, आपने डिस्कस किए हैं 2 पॉइंट्स। एक तो ख़ानदान माशरे को की इस्लाह में बेहतरीन रोल प्ले करता है कि जी वो एक इकाई तस्वुर किया जाता है कि जी ख़ानदान मिल के ही माशरा बनाते हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये आपने पॉइंट डिस्कस किया कि अभी इसमें, और दूसरा पॉइंट आपने डिस्कस किया है कि जी वैल्यूज़ को भूल चुके हुए हैं। अच्छा, ये अभी लर्निंग की ये स्टेजेस हमारी ऐसी होती हैं कि जी जब ये चीज़ें डिवेल्प होती हैं तो ये बड़ा अरसा लेती हैं वैल्यूज़ को डिवेल्प करते हुए। अगर आप किसी भी
خاندان کی یا کسی بھی قوم کی ویلیوز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 1-2 سال میں 5-10 سال میں نہیں بنتی. تو یہ جو جتنے عرصے میں یہ ڈیولپ ہوئی تھیں اتنے عرصے میں یہ پھر ہم ان کو بھول گئے. وہ فیکٹرز کیا تھے کہ ایکسٹرنل فورسز نے ہماری ویلیوز کو ہمیں اتنا ڈیٹریک کر دیا کہ جی ہم اپنی ویلیوز کو بھول جائیں, یا کوئی اور فیکٹر تھا؟ اس میں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ معاشرہ تشکیل پانے میں صدیوں کا سفر طے کرتا ہے اور بگاڑ پانے میں بہت کم وقت چاہیے ہوتا ہے. اس بگاڑ میں کسی حد تک آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا بھی ہاتھ ہے. جہاں تک ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت سارے فائدے دیے ہیں اور بہت سی سہولتیں دی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ کچھ معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ بھی ٹیکنالوجی رہی ہے. ویسے ہم گلوبل ولیج پوری دنیا کو کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جس طرح ہمارا انٹریکشن پورے میڈیا سے اور پوری دنیا سے, جیسے ہمارا لمحوں میں آپ سیکنڈز میں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت سے ایسے جو گیجٹس ہیں ان کے ذریعے آپ کا براہ راست دوسری تہذیبوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. ان تہذیبوں سے واسطہ پڑنے کی وجہ سے تو ہماری نیچر میں شامل ہے, انسانوں کی نیچر میں شامل ہے کہ ایک تو ہم چیزوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور انہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو انسپائریشن ہمیں مختلف تہذیبوں سے حاصل ہوتی ہے, تو اس تہذیبوں کے ٹکراؤ نے جو وائر ٹیکنالوجی تھا اس نے کسی حد تک اس بگاڑ میں اہم رول ادا کیا, جس کی وجہ سے بڑی سپیڈ کے ساتھ تیزی کے ساتھ چینجز آئیں. اچھا, یہ پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا؟ ان پلانڈ تھا. ان پلانڈ, مطلب یہ ہم جو گلہ کرتے ہیں کہ یہ سارا قصور امریکہ کا ہے یا برطانیہ کا ہے کہ اس نے ہمارے کلچر کو, ہماری ثقافت کو تباہ و برباد کر دیا, مطلب یہ پلانڈ نہیں تھا. نہیں, اس میں بالکل پلان نہیں تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اشتہارات کی مد میں اگر دیکھیں تو بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی پروڈکشن کی پروموشن کے لیے کچھ ایسا ماحول آپ کو کریٹ کر کے دے دیتی ہیں, چیزوں کو گلیمرائز کر دیتی ہیں کہ جو ہر انسان کی خواہش بن جاتا ہے. اسی وجہ سے کسی حد تک جو ایک آرٹیفیشل ماحول ہمارے ارد گرد پیدا ہونا شروع ہوا وہ بنیاد بنا بگاڑ کی. صحیح صحیح. جہانیہ صاحب, جناب آپ کا فیوریٹ ٹاپک بھی ہے جناب, آپ پہلے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں پھر ہم اس پہ. جی میں بالکل یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا. رانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی ہے اور یہ واقعی صدیوں کا سفر ہے جس پہ عمل کر کے اور جس سے تجربات حاصل کر کے انسان جو ہے وہ پہلے پتھر کا زمانہ تھا, پھر لوہے کا زمانہ, پھر یہ پہیے کے آنے کے بعد جو ایک دم سے تبدیلیاں آئیں اس کا زمانہ, اور پھر صدیوں کے اس مسافت میں انسان نے اپنے تجربات سے سیکھ کر کچھ اصول وضع کیے کہ بہتر زندگی اور اچھی زندگی جو ہے اس کو گزارنے کے لیے کیا کیا رہنما اصول ہونے چاہیے اور کیا کیا ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا کیا خیال رکھا جائے اور فرائض جو ہیں وہ کیا کیا ہیں. اس میں جہاں وہ حمورابی بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ کوڈ آف ایتھکس جو ہے, معاشرتی کوڈ آف ایتھکس, یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروائے, اور اس کے بعد جو ہیں وہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہمارے علم میں ہیں یا جن کو ہم الہامی نہ بھی کہیں وہ مذاہب ہیں, وہ سب کے سب بنیادی طور پر اخلاقیات پر بیس کرتے ہیں. اور وہ اخلاقیات یہی تھی کہ جب آپ ایک گروہ کی شکل میں رہتے ہیں, معاشرے میں اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں, تو وہ ایک کوئی بے ہنگم قسم کا ریوڑ نہ ہو, اس میں کچھ تنظیم ہونی چاہیے, کچھ اس کا انتظام اور انصرام ہونا چاہیے اس گروہ کے رہنے کا, تاکہ جو پرامن زندگی ہے وہ بسر کی جا سکے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے کارآمد بنا جا سکے. اسی ڈیولپمنٹ سے آہستہ آہستہ جی یہ معاشرے بنے. اس میں مذہب کا بھی حصہ ہے, اس میں انسانی عقل فہم جو دانش ہے اس کا بھی یقیناً بہت سارا حصہ ہے, اور جو ڈیوائن گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمیں ملتی رہی ساتھ ساتھ, اور ہم نے وہ رفتہ رفتہ وہ بنا لیے. لیکن میں گزارش یہ کروں جی کہ محسن صاحب, جیسا کہ رانا صاحب نے ذکر کیا کہ روایات کے ختم ہونے کا, تو انسان جو ہے اس کی انسٹنکٹ میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ رکھتی گئی ہیں, خیر بھی اور شر بھی. آپ کے علم میں دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے, لیکن جو شر ہے اس میں کچھ اٹریکشن زیادہ ہے, میں نہیں سمجھ سکتا, یا اس میں کچھ کشش زیادہ ہے کہ انسان جو ہے زیادہ اس کی طرف جاتا ہے, اور جو معاشرتی قوانین بنائے گئے بنیادی طور پر وہ بھی انسان کی اسی جو شر والی جو انسٹنکٹ ہے, جو اس کی جبلت ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے, اس کو لگام ڈالنے کے لیے بنائے گئے, تاکہ
آپ کی چھڑی اگر گھومیں آپ کو اس کی یقیناً اجازت حاصل ہے، لیکن وہ میرا ناگ اس کی زد میں نہیں آنا چاہیے اور وہ سارا کچھ کیا گیا. لیکن اس انسٹنکٹ کو کنٹرول کرنے میں جب قوانین ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اور پھر معاشرے جو ہیں وہ ان میں روایات بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور صدیوں کی تجربات پر بنائے گئے جو ضوابط اور قانون اور رسول ہوتے ہیں وہ بھی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اس وقت بیان ہی اسی سچویشن کا، اسی صورتحال کا شکار ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ رانا صاحب نے سم اپ کیا، کسی ایک پہلو کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہی پہلو جو ہے اس کی وجہ سے اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو معاشرتی بگاڑ جو ہے وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا اور بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا سرا کوئی پکڑنا ہمیں پڑے تو معاشرتی، اخلاقی، قانونی اور مذہبی ہر قسم کے قوانین، ضوابط، اصول ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کا نفاذ اگر بہتر ہو جائے. ہمیں اب بیٹھ کے اور کوئی نئی کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے جی کہ ہم بیٹھ کر اخلاقیات طے کریں. ہمارے پاس صدیوں کی ہماری لوک دانش موجود ہے، ہمارے پاس اپنے دین کی تعلیمات موجود ہیں، اور ہمارے پاس اخلاقیات کا بھی ایک کوڈ آف ایتھک جو ہے وہ موجود ہے. تو اگر ان کا جو پہلے سے موجود ہیں ان کا نفاذ بہتر طریقے سے کر لیا جائے. ہمارے ہاں المیہ جو یہ ہے، میں اب پاکستان کی بات کر رہا ہوں جی، کہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کی بنیاد جو ہے وہ قانون شکنی کو سمجھتا ہے، کہ اگر وہ سڑک کے اوپر کسی سپاہی کو رونتا ہوا اور کسی اشارے کو توڑتا ہوا اور کوئی اور دیگر غیر قانونی عمل کرتا ہوا گزر جاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں پکڑتا، تو یہ ہمارے لیے جو کہ باعث شرم ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے باعث تفاخر بنا ہوا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر جو ہمارے اخلاقی قوانین موجود ہیں، جو ہمارے مذہبی قوانین موجود ہیں، جو ہمارے معاشرتی قوانین موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن اگر بہتر ہو جائے، اور وہ صرف یک طرفہ نہیں ہو سکتی کہ حکومت ڈنڈا پکڑ لے اور وہ کرے، وہ بھی ضروری ہے جی. جیسے میں نے گزارش کی، انسان کی جو شیطانی جبلت ہے، اس کی شخصیت کا جو حصہ ہے، یہ شیطانی حصہ یا شر والا حصہ، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یقیناً ڈنڈا بھی ضروری ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ احساس کا بھی ہے، جو کہ اپنے دل میں بھی احساس ہونا چاہیے کہ غلط کو غلط سمجھنے کا اور درست کو درست کہنے کا حوصلہ اور ہمت میرا خیال میں ہونی چاہیے سب. اچھا جناب، یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ پہلے ہونی چاہیے یا معاشرے میں جو ایک پنچایت سسٹم ہوتا تھا، وہ ایک کٹ ہوتا تھا، لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کی تربیت کرتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، وہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. تیسرا ایلیمنٹ ہے گورنمنٹ کا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسٹک ہونی چاہیے ضرور تاکہ وہ لمٹ میں رکھ سکیں لوگوں کو. تو یہ تین سٹیپس ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو تینوں میں سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ شروع تو میرا خیال ہے جی فرد کو اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے کہ جو سارے ادارے ہیں اور جو سارے سوتے ہیں اور جو سارے معاملات ہیں وہ یہیں سے میرے اندر سے ہی پھوٹتے ہیں، اور پورا انسان کا اندر جو ہے وہ پورا ایک جہان ہے. یہ خیر الگ ایشو ہے، رانا صاحب کا ایشو ہے، یہ اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انسان سے شروع ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان جو ہے، اچھا خوف کا ایلیمنٹ محتشم خان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ وہ ہے کہ اگر آج ہم اخلاقیات پر عمل پیرا ہیں تو اس کی ایک وجہ وہ ڈر اور وہ خوف بھی ہے کہ میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا تو یہاں پر نہ صحیح لیکن ایک روز حشر ہے اور ایک میدان حشر برپا ہوگا اور اس میں مجھے حساب بھی دینا ہوگا اور مجھے شاید اس کے لیے پے بھی کرنا پڑے گا. تو یہ خوف بہرحال ضروری ہے. یہ خوف اب کئی قسم کا ہو سکتا ہے جی. سزا صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو ٹکٹکی پہ چڑھا دیں اور اس کو کوڑے ماریں یا اس کو قید میں ڈال دیں یا کچھ کر دیں. روحانی سزا بھی ہوتی ہے جی. اب جیسا کہ آپ نے پنچایت کا ذکر کیا، پہلے ایک دوسرے کا یہ اپنے اندر یہ شرم محسوس کی جاتی تھی کہ میں غلط کام کروں گا، اگر میں رشوت لوں گا تو فلاں کیا کہے گا اور فلاں کیا کہے گا اور فلاں کیا کہے گا. آج جب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے پاس یہ جو آپ کا سٹیٹس ہے، جو اتنی بڑی گاڑی آپ لیے پھرتے ہیں، اتنا بڑا جو گھر آپ کا ہے اور یہ جو آپ کے بچے اتنی اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا سورس کیا ہے. آپ ہیں تو ایک 17ویں گریڈ کے ملازم، یہ کوئی نہیں پوچھتا، لیکن وہ آپ کا جو مالی سٹیٹس دیکھ کے آپ کو سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بگاڑ کی جگہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے بحیثیت مجموعی جو ایک اخلاقیات تھے اور جو تقاضے تھے اور جو معیار تھے وہ تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں جی.
اگر مجھے پتا ہوگا کہ یہ میرے سٹیٹس کے باوجود میرا محلے کا جو پڑوسی ہے وہ میری عزت جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کرے گا یا مجھے کمتر سمجھے گا کہ میں رشوت لیتا ہوں یا میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اور غلط ذریعے سے میرے پاس یہ آمدنی آئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے آپ پہ سیلف چیک رکھوں گا، کیونکہ مجھے بہرحال اپنی عزت پیاری ہوگی۔ سو یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے جی۔